अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम इंसान दोस्त और जमहूरियत पसंद लोग और आइन की हुक्मरानी पर यकीन रखने वाले और फ्रीडम ऑफ स्पीच पर यकीन रखने वाले ज़िम्मेदार लोगों को बहुत बहुत मुबारक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज वो जो काला कानून है इमरान खान की हुकूमत का, जो डेस्परेट हालत में बनाया जाता है, उसको उड़ा के साइड पे कर दिया है। कानून बेसिकली पीका की वही एक शिक के वो जो अख्तियार एफआईए को दिया गया था कि आप किसी भी शख्स को उठा सकते हैं फेक न्यूज़ का इल्ज़ाम लगा के। 6 महीने तो ज़मानत ही कोई नहीं होनी और साबित हो गया तो 5 साल की जेल है, तो किसी को भी आप उठा लें। यानी ये बिल्कुल काला कानून था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक कदम आगे बढ़ के और जस्टिस अतर बिनुल्लाह ने वो फैसला दिया जिन फैसलों से आलमी दुनिया में अदालतों की रैंकिंग और इज्जत बढ़ा करती है। यानी ये अदलिया का काम होता है कि हुकूमत या हुक्मरान तबका जिस वक्त जबर अपनी नाकामियों का गुस्सा उतारने के लिए वहशत से भरा हुआ अवाम पर हमलावर हो जाए, अवाम पर हमलावर हो जाए कि तुम्हें गुलाम बनकर रहना है, तो अदालत फिर बीच में आके उसका जालिम का हाथ रोकती है। उस हुकूमत जालिम हुकूमत का हाथ अदालत आके रोकती है, उसको पीछा करती है कि नहीं, ये बादशाहत नहीं है, ये नेशन स्टेट है। जिस तरह से पार्लियामेंट एक इदारा है, जुडिशरी भी एक इदारा है, उतना ही आईनी इदारा है। और वो अवाम को रिलीफ देने के लिए, हुक्मरान तबके के जबर को रोकने के लिए अदालत का एक फोरम होता है। तो ये वो फैसले हैं जो अवाम के हक में होते हैं, ये वो फैसले हैं जो हुकूमत के जबर के खिलाफ होते हैं। और इन फैसलों से अदालतों की जो रैंकिंग है और इज्जत है वो ना सिर्फ उस माशरे में बढ़ती है जहां वो अदालतें ऑपरेट करती हैं, बल्कि पूरी दुनिया में उनकी एक इज्जत होती है। अच्छा, अब यही अदालतें अगर मिसाल के तौर पर डैम बनाने चल पड़े, एक फंड कायम कर दें, और यही अदालतें एक नामी ग्रामी मतलब एक आदमी झूठा मतलब उसको सादिक और अमीन जैसे, यानी आप अंदाजा लगाएं कि मजहब का कितना क्या बाकायदा, यानी एक आदमी जो रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल कर रहा है उसको सादिक और अमीन डिक्लेयर किया है। अब आप देख रहे हैं कि क्या किया साकिब निसार ने, किस शख्सियत के साथ जाके इसको मिलाया है, किस मॉडल का नाम ये लेकर उठा, शर्म किए बगैर बेगैरती से उठा। और वो क्या यानी लोग थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके यानी खुलफाए राशिदीन, उनके साथ मिलाया गया। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, इसने खुद को मिलाया और साकिब निसार ने भी उसको वो बना दिया। आप मुझे बताएं, तौहीन रसालत किसने की? साकिब निसार ने की या वो श्रीलंकन ने की जिसको जिंदा जला दिया गया? तो चीजों को सही मकाम पे खड़े होकर देखने की कोशिश किया करें। तो एनीवे, तो अदालतों की जो इज्जत है, ये जुल्फकार अली भुट्टो का कत्ल करके या किसी इफ्तिखार चौधरी बन के वो स्टील मिल की जो वो बेड़ा गर्क करके, या ये कि वो आप कहिए कि यूसुफ रजा गलानी को नाअहल करके, ये अदालतों का काम नहीं होता। इससे इज्जतें नहीं बढ़ती, इज्जतें उन फैसलों से बढ़ती हैं जो आज ये काले कानून के खिलाफ आए हमारे सामने। सो हम खराज तहसीन पेश करते हैं और आगे चलें। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो भी आए हैं, जस्टिस बंदयाल साहब, उन्होंने बड़ी खूबसूरत खबर आई है कि उन्होंने जो उनको 2 मर्सिडीज़ गाड़ियां उनके ओहदे के लिए प्रोटोकॉल के लिए मिली, उन्होंने वो गवर्नमेंट को वापस कर दी हैं। बहुत अच्छी बात है, सादगी की ज़रूरत है। मिसाल आला तरीन सतह पर कायम होती है। वादा इमरान खान ने किया था और निभाया चीफ जस्टिस बंदयाल ने है, और ये जितनी भी सादगी हमें ज़ाहिर है हमारी ज़रूरत है। और अब चीफ जस्टिस बंदयाल के पास वो अखलाकी क़ुव्वत और ताकत आ गई है, चूँकि उन्होंने अपनी गाड़ियाँ वापस की हैं ऐशो इशरत वाली। अवाम, ये भूखे नंगे लोगों का पैसा है, ये बिलखते हुए उन बच्चों की दवाई का पैसा है जो उनको नहीं मिली। ये बुनियादी तौर पे प्रोटोकॉल की जो शान शौकत आप देखते हैं ना, ये जो पैसा वहां खर्च हो रहा होता है, ये पैसा वो था जिनको तालीम पर खर्च होना था, सेहत पर खर्च होना था, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होना था। ये वो पैसे हैं जो झोपड़ियों से छीन के बड़ी बड़ी ये मर्सिडीजें चलती हैं। अगर आप इसकी हकीकत को देखें तो आपको मर्सिडीज वो मर्सिडीज नहीं लगेगी, आपको वो जहन्नम का भड़कता हुआ शोला लगेगा और आप कहेंगे कि मैं इस शोले से दूर रहूं, ये तो मुझे बर्बाद कर देगा। अगर आप इसकी हकीकत में देखें ना, इन शाही ये सरकारी टैक्स के पैसे से जो बड़े बड़े महल बने होते हैं और ये प्रोटोकॉल चल रहे होते हैं, और अमीर लोग जो ये अफोर्ड करते हैं जाती तौर पे अपने जाती पैसे पर, अमीर लोग जब ये सरकारी पैसा इस तरह इस्तेमाल करते हैं और इस प्रोटोकॉल के साथ, इन जहाज़ों के साथ, तो ये दरअसल वो पैसा होता है जो झोपड़ियों से लूटा गया होता है। इस पैसे को अगर आप उस तरह से देखें, इन गाड़ियों को, तो आप यानी इसकी हकीकत अगर आपके सामने आ जाए कि इनके पीछे कितनी माओं के आंसू हैं, कितने बूढ़े इन शहरियों की यानी इलाज के ये पैसे थे, ये उन बच्चों के तालीम के पैसे थे जिनको तालीम का हक नहीं दिया गया, जो वर्कशॉपों में काम कर रहे हैं, जिनके पास जाने के लिए घर नहीं है, जो बर्बाद हो गए, बदतरीन अजियत का शिकार हैं, जिनकी लाशें मिलती हैं कूड़े के ढेर से, जिनको ज्यादतियां करके मारा जाता है। ये पैसा उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए था जिसके लिए मर्सिडीज आई हुई है। तो अगर आप इस तरह से देखें तो वो तो जहन्नम का शोला है।
مطلب ہے اب آپ کو یاد آیا جس راستے مدینہ کا نام لیا جاتا ہے، اس زمانے میں تو کسی کو اگر قاضی بنانے کی یعنی ہوتا تو لوگ بچتے تھے کہ میں نے قاضی نہیں بننا، کیونکہ قاضی بنانے کا مطلب ہے کند چھری سے ذبح کر دینا. لوگ مطلب یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے. تو جسٹس بندیال نے یہ بہرحال سادگی کی ایک مثال قائم کی، ویلکم. اور امید ہے کیا وہ اس سادگی کو اب اپنی ماتحت جو عدلیہ ہے، ماتحت عدلیہ، نہ صرف یہ کہ وہ باقی ان کے جونیئرز وہاں پہ بھی، اب دیکھیں نا ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا جی ہم تو سیلیبریٹ کریں گے جج جس کی سالگرہ ہوگی، یہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، جس جج صاحب کی وہ سالگرہ ہوگی وہ رجسٹرار کو حکم کر دیا، سیکٹری یعنی سرکاری خزانے سے کیک آئے گا، ججز اکٹھے ہوں گے اور وہ کیک کاٹیں گے، سیٹیاں ماریں گے. اور بھائی ججز اکٹھے ہو کے ایک دوسرے کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں کورٹ کے احاطے میں اور سیٹیاں ماریں اور غبارے پہنیں اور سیٹیاں ماریں اور ڈانس کریں، اس سے عدلیہ کا احترام اور وقار بلند نہیں ہوتا، بلکہ جو رہا سہا ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے. یہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے سے، سیٹیاں مارنے سے، ججز اکٹھے ہو کے، وہ جو اس سے عالمی دنیا میں عدالتوں کی رینکنگ نہیں بڑھا کرتی، اس سے عدل اور انصاف کا قد اونچا نہیں ہوتا. ہاں یہ جو چیف جسٹس بندیال نے کیا اس سے ہوتا ہے. اب تو میں گزارش یہ کروں گا کہ سر اگر آپ توجہ کر لیں تو آپ کا بڑا احسان ہوگا کہ آپ کے ماتحت عدلیہ میں یہ نہیں چاہتا، نہ ہی کوئی عوام آپ کی طرف آپ کو مسیحا بنا کے یہ سمجھتی ہے کہ آپ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے. اس دنیا میں کوئی مسیحا نہیں ہے، اور آپ بھی نہیں ہیں، میں بھی نہیں ہوں، آپ بھی نہیں ہیں. ہم سب انسان ہیں اور اپنی محدودات کے اندر رہتے ہوئے بے بس انسان ہیں. لہٰذا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک چیف جسٹس سپریم کورٹ سارے پاکستان کی عدلیہ اپنے مختصر ٹینیور میں بالکل ٹھیک کر دے. یہ نہیں ہوگا، ہم جانتے ہیں نہیں ہو سکتا، لیکن جو ہو سکتا ہے وہ تو کریں. اور وہ کیا ہے؟ پہلے مثال آپ نے قائم کی، اس سے آگے ہم امید کرتے ہیں کہ جتنا بھی آپ کے بس میں ہے، ایک انسان یعنی میرٹ کو سامنے رکھتے ہوئے، آئین کو سامنے رکھتے ہوئے، کانسٹیٹیوشن کو سامنے رکھتے ہوئے، اور حقیقت میں نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی گائیڈ لائنز، پرنسپلز اور لوور جوڈیشری کو ٹھیک کرنے کے لیے جو بھی ممکن ہے آپ وہ کر جائیں. یعنی یہ درخواست ہے جسٹس بندیال سے، چیف جسٹس بندیال سے، کہ جو بھی انسانی طور پہ ممکن ہے آپ کے لیے، یہ نہیں کہ آپ پوری عدلیہ ٹھیک کر دیں، سوسائٹی ٹھیک کر دیں، کوئی نہیں کر پائے گا، لیکن جتنا بھی ممکن ہے آپ کے لیے کوئی ایسی مثالیں چھوڑ کے جائیں کہ آپ کی عزت، آپ کے یعنی توہین عدالت کے وہ جیل کی وجہ سے کوئی آپ کی عزت نہ کرے. یعنی اس وجہ سے آپ کی عزت نہ ہو کہ ہم نے آپ کی عزت نہ کی تو آپ جیل بھیج دیں گے. یہ کوئی عزت نہیں ہوتی، یہ خوف ہوتا ہے. اور ہماری دعا ہے کہ آپ وہ مثالیں قائم کریں کہ ہم آپ کی دل سے عزت کریں. جب تک آپ اس آفس میں ہیں تب بھی آپ کی عزت کریں، اور ایک دن آپ نے اس آفس سے جانا ہے، جیسے آپ کے پہلے والے چلے گئے اور آپ کے بعد والے بھی چلے جائیں گے، جیسے ہم نے دنیا سے بھی جانا ہے ایک دن. تو ایک دن جب آپ اس آفس سے جائیں گے تو ہم امید کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ وہ دن جب آپ آفس سے جائیں ریٹائرمنٹ کے بعد، تو یہ صرف ایک رسمی وہ فوٹو شاپ نہ ہو کہ سارے ججز آپ کو ایک فیئر ویل دے رہے ہیں اور وہ چند لوگ اس کے بعد آپ گھر چلے گئے، باقی ساری کی ساری قوم جو ہے وہ کرٹیسائز کر رہی ہے ثاقب نثار یعنی باقی افتخار چودھریوں کی طرح. اللہ کرے کہ آپ کا ایسا مقام ہو کہ آپ کے جانے کے بعد، آفس سے جانے کے بعد، یعنی لوگ آپ کی دل سے عزت کریں. اس کے لیے توہین عدالت کے قانون کی وجہ سے آپ کی عزت نہ کریں، بلکہ آپ کے کنڈکٹ کی وجہ سے آپ کی عزت کریں. وہ رسپیکٹ جو ڈیمانڈ نہیں کی جاتی، کمانڈ کی جاتی ہے. آگے بڑھتے ہیں. یہ جو اپوزیشن کی ملاقاتیں دن رات ہو رہی ہیں تحریک عدم اعتماد کے لیے، شہباز شریف کی ملاقات فضل الرحمان سے، آصف زرداری سے، بلاول بھٹو، اور یہ روزانہ جو ملاقاتیں ہیں، روزانہ کی بنیادوں پہ ان ملاقاتوں کی ذاتی طور پہ کیا ضرورت پیش آ گئی ہے؟ گفتگو فون پہ بھی ہو سکتی ہے، پیغام جو لانے لے جانے والے لوگ ہیں ان کے ذریعے بھی گفتگو ہو سکتی ہے. تو یہ خود اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھی پلاننگ، وہ جو شروع سے بات ہو رہی ہے کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، نواز شریف، شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو اور مریم نواز، یعنی بہت کم لوگوں کے علم میں ہے کہ ایکچوئل پلان آگے جانے کا، حکومت کو ہٹانے کا کیا ہے. تو یہ لوگ جو ہے کسی پر اعتبار نہیں کر رہے، یعنی ون آن ون بیسس پہ یہ تقریباً روزانہ کی بنیادوں پہ مل رہے ہیں. اور یہاں سے آپ کو سنجیدگی کا اندازہ بھی ہوتا ہے، یہاں سے آپ کو لاہ عمل کا اندازہ بھی ہوتا ہے، اور یہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اٹ از ناٹ جسٹ سلو اینڈ اسٹڈی، یہ فاسٹ ہے. فوکس بالکل ٹھیک ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر ایک ایک قدم آگے اپوزیشن بڑھ رہی ہے. اور آپ عمران خان حکومت کی وہ بے بسی اور اس کے وزیروں کی بے بسی دیکھ لیں کہ وہ شروع کے 3 سال کی عادت تھی نا، جب انویزیبل فورسز
درمیان میں آ کے کھڑی ہو جاتی تھیں، نہ دکھائی دینے والی قوتیں درمیان میں آ کے کھڑی ہو جاتی تھیں، جو آصف زرداری کو شہباز شریف سے ملاقات کی اجازت نہیں دیتی تھیں، جو فضل الرحمان کو اور یعنی یہ نون لیگ اور چودھری برادران کو ملاقات کی اجازت نہیں دیتی تھیں، جو آصف علی زرداری اور فضل الرحمان یعنی ساری اپوزیشن کو اکٹھا کرنے کی اجازت نہیں تھی ان کو، کیونکہ آگے تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو وہ انویزیبل جو وال تھی، نہ دکھائی دینے والی دیوار، جس نے ایک طرف سے اپوزیشن کو قائدین اوپر سے پکڑا ہوا تھا اور نیچے سے ایم این ایز کو پکڑا ہوا تھا، کہ یعنی یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عمران خان کے خلاف تم تحریک اعتماد پیش کر سکو، لہٰذا یہ سارے بکھرے ہوئے لوگ تھے۔ لیکن جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ انویزیبل وہ فورسز ہٹیں اور نیوٹرلٹی آ گئی، تو اپوزیشن نے وہ کام جو یہ پہلے سال کر سکتے تھے وہ اب انہوں نے کرنا شروع کیا، کیونکہ اب یہ کر سکتے ہیں، اسی کو نیوٹرلٹی کہتے ہیں۔ اب یہ کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، اور عمران خان حکومت جو ہے وہ ظاہر پینک میں ہے، اور ان کے جو وہ حکومت یعنی اب آپ ان کی بے بسی دیکھیں اس پہ گزر کیا رہی ہوگی۔ اب مزہ اصل میں اس چیز کا لیں، یعنی تکلیف جو ہے وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو پھر ہے، لیکن تکلیف میں بھی ہنس پڑنا چاہیے۔ تو ذرا اس کا مزہ لینا کہ وہ جس نے 3 سال یعنی جیسے کہتے ہیں نا جی ایبسولوٹ پاور جس بندے نے انجوائے کی ہو، جیلوں میں پھینکا ہوا ہو، ساری اسٹیٹ مشینری گویا اس کی غلام ہو، اس شخص کی بے بسی اب آپ دیکھیں کہ وہ انویزیبل فورسز ہٹی ہیں تو اس شخص کا بلکنا، اس کا تڑپنا، اس کے وزیروں کا تڑپنا کہ کیسے ریت ہاتھ سے نکل رہی ہے اور وہ اپنے سامنے دیکھ رہا ہے، اپوزیشن اکٹھی ہو رہی ہے، میڈیا جو ہے وہ بیٹھ کر اس کے جانے کی بات کر رہا ہے، یہ قانون لے کر آیا، عدالت نے وہ ہٹا دیا، اب اس کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں کہ میں کیسے بچوں، کیونکہ اس طرح کی حکمرانی کی اس کو عادت ہی نہیں ہے۔ وہ تو ایبسولوٹ پاور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور خوش اس میں بھی نہیں تھا۔ جتنی انپریسیڈنٹڈ سپورٹ سٹیٹ کی اور سٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی عمران خان کو حاصل رہی ہے، اتنی تو کبھی نواز شریف کو حاصل نہیں رہی۔ بے نظیر تو غریب سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس طرح کی یعنی سپورٹ جو عمران خان کو ملی ہے۔ مزے کی بات ہے کہ یہ پھر بھی خوش نہیں تھا، اس وقت بھی یہ کبھی چین کبھی سعودیہ یعنی مزید اختیارات یہ اس وقت بھی مانگ رہا تھا۔ تو جو بندہ شروع کے 3 سال میں اسٹیٹ کی ساری سپورٹ کے باوجود خوش نہیں ہے، وہ ابھی ایم بی ایس کو آئیڈیلائز کرتا تھا، چائنا کو آئیڈیلائز کرتا تھا، مطلب اس کی خواہش یہ تھی کہ لاشیں لٹک رہی ہوں اس کے مخالفوں کی، یہ 4 بندوں کا ناشتہ کرے، 4 بندوں کا یہ دوپہر کا کھانا کھائے، اور 10-12 لوگ جو ہیں یہ رات کا کھانا پائے، یعنی اس سے پہلے سونے سے پہلے 10-12 بندے اور مار کے سوئے۔ عمران خان کا تو بیسیکلی خواہش یہ تھی، تبھی تو وہ ان 3 سالوں میں مکمل سپورٹ کے باوجود ہو رہا تھا کہ اسے مزید اختیار چاہیے، مزید اختیار چاہیے۔ وہ تو لاشیں کانسٹیٹیوشن ایونیو میں لٹکی ہوتی تو اس کو سکون آتا، یعنی اس کو اس طرح کا ایک کنٹرول چاہیے تھا۔ بلک رہا تھا، یہ بلک رہا تھا، وہ 3 سال بھی خوش نہیں تھا یہ۔ اب وہ بندہ جو 3 سال کی اتنی بھرپور حمایت میں بھی رو رہا ہے کہ اس کو اور اختیار چاہیے، لوگوں کو مارنے کا، ٹانگنے کا، جیلوں میں پھینکنے کا، لاشیں لٹکانے کا، اس کے تو یہ خواب تھے، وہ تو اسے نہیں مل سکا، لیکن وہ جو انویزیبل فورس تھی وہ بھی پیچھے ہٹ گئی۔ اب اس آدمی جو 3 سالوں کو اس اختیار اقتدار پہ خوش نہیں ہے، اب آج کل سوچیں تو صحیح، اب میں کہہ رہا ہوں مزہ لیں، اس نے تو جو ہمارے ساتھ کرنی تھی کر لی، اب ہماری باری ہے، ذرا سوچیں کہ اب اس پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ دن بدن وہ اپنی طاقت جاتے دیکھ رہا ہے، اپنی حکومت جاتے دیکھ رہا ہے، نہیں روک پا رہا۔ کالے قانون لاتا ہے، قانون اڑ جاتے ہیں، نہیں روک پا رہا۔ بنی گالہ سے خبر یہ ہے کہ میڈیا والوں کے لیے آج وہ ایکسس ہو گئی ہے، وہ جہاں پہلے روک دیا جاتا تھا وزیر اعظم بننے کے بعد، وہ جو سیکورٹی بیریئرز لگے ہوئے تھے کہ اس سے آگے آپ نے نہیں آنا، آج وہ بیریئرز ہٹ گئے ہیں، آج اندر تک بلایا ہے، جہاں پہلے بلایا کرتے تھے۔ آج میڈیا کی گاڑیاں وہیں بنی گالہ کے ذرا اندر جا کے تھوڑا کھڑی ہوئی ہیں، یہ بھی اب رویہ زیر بحث آ رہے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے جناب، وی لاگ کا اختتام اس بات پہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ بنیادی طور پہ ایک تو یہ کہ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی، یہ صرف پاکستان کے لیے خاص نہیں ہے، یہ انسانوں کے لیے خاص ہے۔ جب بھی اس طرح کا معاشرہ سے نظام لے کر آئیں گے، کسی کو بھی آپ دے دیں یہی ہوگا، وہ ادارہ ہو، وہ حکومت ہو، وہ پرائیویٹ کاروبار ہو، مطلب وہ تو اس میں پھر یہی ہوگا، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا تو پھر یہی معاملات چلیں گے۔ تو امید کرنی چاہیے ایک بہتر پاکستان کی، امید کرنی چاہیے ایک بہتر حکومت کی، اور فری اینڈ فیئر الیکشن کی، اور راستے ترقی کے وہیں سے نکلیں گے۔ اس بات پہ ویلاگ ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم سب کو اور بچا کے رکھے ہمیں تکبر سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس غلط فہمی میں کبھی نہ آنے دے کہ ہم یہاں ہمیشہ کے لیے ہیں، یہ حقیقت موت کی کہ ہم نے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر روز مطلب اس بات کو سوچنے کا ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ یاد رکھیں کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے اور ہمیں یہ جواب دینے ہیں۔ تو پھر کوئی اتنا مسئلہ نہیں رہ جاتا، آدمی کی زندگی تھوڑی یعنی آسان ہو جاتی ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، افغانستان، ہندوستان، ساری دنیا کو شاد اور آباد رکھے، برطانیہ کو بھی شاد اور آباد رکھے،
اور اچھی مثالیں جو ہیں، جو یہ ترقی یافتہ دنیا ہے، رول آف لا یہاں پہ آ چکا ہے، تعلیم، ریسرچ، ایجوکیشن، اللہ کرے کہ یہ رویہ باقی دنیا میں بھی پھیلے اور افریقہ سمیت ساری دنیا ترقی کرے۔ پھر ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔